सुप्रीम कोर्ट में कौन जज आएगा और कौन नहीं, और इसी तरह हाई कोर्ट में कौन सा वकील बतौर जज तैनात होगा और कौन सा नहीं, इसका फैसला एक जुडिशल कमीशन करता है जो 18वीं तरमीम के बाद आइन के तहत तश्कील दिया गया था और जिसके सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं। और सुप्रीम जो कोर्ट है उसके जो सरबराह चीफ जस्टिस हैं वो जब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट में जजों की तैनाती होती है तो उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो उन कमीशन की सरबराही करते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ में अटॉर्नी जनरल होते हैं, लॉ मिनिस्टर होते हैं और फिर एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड साबिक जज होते हैं जो चीफ जस्टिस के नामजद नुमाइंदे होते हैं, उनको वो तैनात किया जाता है। और पाकिस्तान बार काउंसिल के भी एक नुमाइंदे होते हैं जो वकील होते हैं। मगर जब हाई कोर्ट में जजों की तैनाती का मामला आता है तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी जो है मुतलका चीफ जस्टिस, उनकी सिफारिशात और उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी अहमियत अख्तियार कर जाती हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 3 वैकेंसियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने 3 जज नहीं लगे और काफ़ी अरसे से, तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं जब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन 3 खाली असामियों पर तैनातियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया। और कुछ लोग कहते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जानते हैं कि सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर उनको वो अक्सरियत हासिल नहीं है जिसकी बुनियाद पे जो चीफ जस्टिस साहिबान माजी में जो हैं वो हाई कोर्ट से जजों को सुप्रीम कोर्ट में ले आते थे, तो इसलिए अभी तक इजलास नहीं बुलाया जा रहा। और अब हाई कोर्ट के जजों के लिए उनमें तैनाती के लिए सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में उस हवाले से अब इजलास बुलाए जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो 28 जून को सिंध हाई कोर्ट का में जो तैनातियां होनी है नए जजों की, 7 जजों की, उसके लिए 28 जून को इजलास तलब किया गया है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जो 13 जजेस जिनको 1 साल पहले तैनात किया गया था और तकरीबन 1 साल से तसलसल के साथ उनकी कंफर्मेशन नहीं हो रही, उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, हर बार डेफर कर दिया जाता है और हर बार उनकी जो एडहॉक अपॉइंटमेंट कह लें या बतौर एडिशनल जज अपॉइंटमेंट कह लें उसमें तोसी कर दी जाती है। तो उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में भी तकरीबन 13 के करीब ऐसे जजेस हैं जिनकी कंफर्मेशन होनी है और उसके लिए 29 जून को जो है जुडिशल कमीशन ने इजलास बुला रखा है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि सिंध हाई कोर्ट में कौन कौन से वकला को या ज़िले अदलिया जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके जो जजेस हैं उनको सिंध हाई कोर्ट में तैनात करने के लिए किन के नामों पे गौर हो रहा है, 7 नाम हैं। और फिर मैं बताऊंगा कि लाहौर हाई कोर्ट के वो कौन से 13 जज हैं और उन 13 जजेस में से भी 2 जजेस ऐसे हैं जिनकी लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी ने मुखालफत की है, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी ने। और बाकी जो 13 के करीब जो बाकी 11 जजेस हैं उनकी कंफर्मेशन के लिए जो है उनकी रिकमेंडेशन की है, एक्सटेंशन के लिए उनकी रिकमेंडेशन की है, तो उसके बारे में भी आपको मालूमात देंगे। सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट की बात करते हैं। सिंध हाई कोर्ट में जो तैनातियाँ होनी हैं उसमें सबसे पहले अमजद अली भाइयों का नाम है जो एडवोकेट हैं और फिर उसके बाद मोहम्मद साद कुरैशी का नाम है सिंध हाई कोर्ट में बतौर जज के लिए। और ये दोनों जो मज़ीद जजेस हैं अमजद अली भाइयों और मोहम्मद साद कुरैशी ये डिस्ट्रिक्ट जजेस भी रहे हैं, मगर मोहम्मद साद कुरैशी जो हैं वो हमेशा से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन्होंने काम किया है। उन्होंने बतौर एक डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट की सरबराही नहीं की, डिस्ट्रिक्ट की अदलिया की, और सेहत के हवाले से भी काफ़ी अलील रहते हैं। और इसके बाद जो तीसरा नाम है मोहम्मद अब्दुल रहमान, ये भी एक सीनियर एडवोकेट हैं, एक बैरिस्टर हैं, सीनियर एडवोकेट और बैरिस्टर नईमुर रहमान, ये उनके बेटे हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान। फिर चौथे नंबर पे खुर्रम रशीद हैं, ये भी बैरिस्टर हैं। और जो खुर्रम रशीद साहब जो बैरिस्टर हैं ये इनके वालिद साहब भी वकील थे, एडवोकेट चौधरी रशीद, जो कि लेबर लॉज का बड़ा नाम है, लेबर लॉज में उन्होंने प्रैक्टिस की है। और ज़्यादातर जो खुर्रम रशीद बैरिस्टर साहब हैं ये ऑनलाइन जो लंदन से जो एफिलिएटेड मुंसलिक पाकिस्तानी लॉ कॉलेजेस हैं उनके हवाले से ये ऑनलाइन कोर्सेज और लॉ कॉलेजेस को लेक्चर्स बहुत देते रहे हैं। और इनकी प्रैक्टिस शायद उस तरह नहीं है जिस तरह के
ہونی چاہیے، مگر یہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، بڑے پرانے وکیل ہیں۔ پھر راشد مصطفیٰ ہیں، یہ بھی انسداد دہشت گردی کے جج رہے ہیں، 3-4 سال سے انسداد دہشت گردی کی جو ہے وہ عدالت کی جج ہی ہیں، اور یہ بھی بطور وکیل ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے سندھ ہائی کورٹ میں تعیناتی کے لیے۔ پھر خادم حسین سومرو ہیں، جنہوں نے نواب شاہ میں سول سائٹ کی پہ کافی پریکٹس ہے ان کی۔ اور پھر 7ویں نمبر پہ ارباب علی ہاکرو ہیں، یہ بھی وکیل ہیں اور سول سائٹ کی ان کی مہارت ہے۔ تو یہ 7 سندھ ہائی کورٹ کے ججز ہیں جن کو ابھی تعینات کیا جانا ہے، اور اس کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے ججوں کی تعیناتی کے لیے 28 جون کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، اور ان کی تعیناتی کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں علی احمد شیخ، ان کی ریکمنڈیشنز بھی بڑی اہمیت اختیار کرے گی، اور وہ بھی اس جوڈیشل کمیشن میں ضرور موجود ہوں گے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جو 13 ججز ہیں، ان 13 ججز کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے تعینات ہوئے ہیں، ابھی تک ان کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی۔ ان 13 ججز میں سے 2 ججز جو ہیں ان کو چیف جسٹس امیر حسین بھٹی صاحب نے ریکمنڈ نہیں کیا، اور جن کو ریکمنڈ نہیں کیا جو ہمیں ذرائع سے پتہ چل رہا ہے وہ یہ جسٹس سہیل ناصر ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ میں تعینات ہوئے تھے اور ان کو ریکمنڈ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بطور لاہور ہائی کورٹ جج اس تمام عرصے میں کل 5995 کیسز جو ہیں ڈیسائیڈ کیے ہیں، اور ان میں سے 4885 کیسز جو ہیں وہ بطور سنگل بینچ یعنی کہ بطور اکیلے ایک جج کے ڈیسائیڈ کیے ہیں، اور 1110 جو ہیں وہ اپنے ایک ساتھی سینئر جج کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیے ہیں۔ اور ان کے جو رپورٹڈ کیسز ہیں، رپورٹڈ کیسز وہ ہوتے ہیں کہ جن کو قانون کی کتابوں میں چھاپ دیا جاتا ہے اور وہ آئندہ کے لیے مثال بنا دیے جاتے ہیں، اور ان کے اتنے سارے جو کیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں 5995، ان میں جو رپورٹڈ کیسز ہیں کل 42 ہیں، 42 صرف 42 کیسز ایسے جو کہ رپورٹڈ ہیں، اور جن میں سے بطور ایک سنگل جج انہوں نے 30 ایسے کیس ڈیسائیڈ کیے جو رپورٹڈ ہیں، اور بطور ڈویژن بینچ جج ان کے 12 کیسز رپورٹڈ ہیں۔ پھر اس کے بعد اور جسٹس سہیل ناصر کو جو ہے ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں انہوں نے ریکمنڈ نہیں کیا کنفرمیشن کے لیے۔ پھر اس کے بعد جسٹس شکیل احمد ہیں، اور ان کو بھی ریکمنڈ نہیں کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر حسین بھٹی صاحب نے، اور ان کے کل جو ڈیسائیڈڈ کیسز ہیں اس عرصے میں جب سے وہ جج تعینات ہوئے ہیں ایڈیشنل جج، وہ 4004 کے قریب کیسز ہیں، اور ان 4000 کیسز میں سے 3640 کیس ایسے تھے کہ جو انہوں نے بطور اکیلے ایک سنگل بینچ ڈیسائیڈ کیے، اور پھر ان میں سے 364 کیس ایسے تھے جو ڈویژن بینچ پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیے، اور ان کے کوئی بھی رپورٹڈ کیس نہیں ہے۔ تو جسٹس شکیل احمد صاحب کا کوئی بھی ایسا کیس نہیں جو مثال بن سکتا یا جس کو قانون کی کتاب میں شائع کیا جا سکتا ہے، جس کو PLD کہتے ہیں۔ پھر جن ججز کو ریکمینڈ کیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کنفرمیشن کے لیے نہیں بلکہ ایکسٹینشن کے لیے، باقی تمام ایکسٹینشن کے لیے ریکمینڈ کر دیے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، اور وہ ہیں جسٹس صفدر سلیم شاہد، ان کو بھی کہا ہے کہ ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ ان کے 4195 کیسز نے ڈیسائیڈ کیے، اور اس میں سے 63 کیسز جو ہیں وہ رپورٹڈ ججمنٹ سے ان کی۔ پھر جسٹس احمد ندیم ارشد ہیں جن کو کہا گیا ان کو بھی مزید ایڈیشنل جج رکھا جائے، ابھی کنفرم نہ کیا جائے، احمد ندیم ارشد۔ ان کے بھی 3579 طے شدہ فیصلہ کیے گئے کیسوں میں صرف 36 کیسز جو تھے وہ قانون کی کتابوں میں بطور مثال شائع ہونے کے قابل ٹھہرے۔ پھر جسٹس طارق ندیم ہیں، ان کو بھی کہا گیا ہے ریکمینڈڈ فار ایکسٹینشن، یعنی کہ ابھی انہیں ایڈہاک ہی رکھا جائے، کنفرم نہ کیا جائے۔ تو طارق ندیم جو ہیں، جسٹس طارق ندیم جو ہیں، ان کے بھی 7807 انہوں نے فیصلے کیے بطور ایڈیشنل جج، جس میں سے صرف 43 فیصلے ایسے تھے جو قانون کی کتابوں میں شائع ہونے کے قابل قرار پائے۔ پھر جسٹس محمد امجد رفیق ہیں، ان کے لیے بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو بھی توسیع دی جائے، ان کو کنفرم نہ کیا جائے بطور ایڈیشنل جج، اور ان کے بھی 6853 کیسز انہوں نے ڈیسائیڈ کیے، اور صرف 32 فیصلے ایسے تھے جو کہ رپورٹڈ ہیں، قانون کی کتابوں میں شائع ہونے کے قابل ہیں۔ اور پھر جسٹس عابد حسین چٹھا ہیں، ان کو بھی کہا گیا ریکمینڈڈ فار ایکسٹینشن، اور ان کے بھی 2814 کیسوں میں سے صرف 26 فیصلے ایسے تھے کہ جو کہ رپورٹ ہونے کے یعنی کہ قانون کی کتابوں میں شائع ہونے کے لیے ریکمینڈ کیے گئے۔
اور پھر مسٹر جسٹس انور حسین ہیں، ان کو بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جسٹس انور حسین کو بھی ابھی مزید ایڈیشنل جج رکھا جائے، ان کو کنفرم نہ کیا جائے۔ ان کے کل 2751 انہوں نے فیصلے کیے، جس میں سے صرف 31 جو ہیں وہ رپورٹ ہونے کے قابل تھے، قانون کی کتاب میں شائع ہونے کے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ، ان کو بھی کہا گیا کہ ان کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے، ان کی کنفرمیشن نہ کی جائے۔ ٹوٹل 7043 کیسوں میں سے صرف 25 کیس جو تھے وہ رپورٹڈ تھے، یعنی کہ قانون کی کتاب میں شائع ہونے کے قابل تھے۔ پھر جسٹس سلطان تنویر احمد، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ابھی ایڈیشنل جج ہی رکھا جائے، کنفرم نہ کیا جائے، یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ تو ان کے جو ہیں جسٹس سلطان تنویر احمد کے کل 2916 کیسوں میں سے صرف 22 کیس جو ہیں وہ رپورٹڈ ججمنٹس ہیں۔ اور پھر اسی طرح جسٹس محمد رضا قریشی جو ہیں، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ابھی ان کو کنفرم نہ کیا جائے، یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اور ان کے 2196 کیسز میں سے صرف 15 کیس ایسے تھے کہ جو رپورٹڈ ہیں۔ اور جسٹس محمد شان گل جو کہ LLM ASC، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ان کو بھی توسیع نہ کی جائے ابھی، اور ان کو توسیع کی جائے اور کنفرمیشن نہ کی جائے۔ اور ان کے 4649 کیسوں میں سے 58 کیس ایسے تھے جو کہ قانون کی کتابوں میں رپورٹڈ ہوئے اور رپورٹڈ ججمنٹس ہیں۔ اور پھر 13ویں نمبر پہ جسٹس راحیل کامران ہیں، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ابھی ایڈیشنل جج رکھا جائے۔ یہ سینئر ایڈوکیٹ اکرم شیخ صاحب کے فرزند ہیں، اور ان کے کل 1860 یعنی 1860 کیسوں میں سے 21 کیس ایسے تھے کہ جن کو جو ہے رپورٹ کیے گئے، جو رپورٹڈ ججمنٹس کہلاتی ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سیاست ہے۔ پہلے جب وزیر اعظم کی سفارش پہ صدر مملکت ہائی کورٹ کے ججز کو تعینات کرتے تھے، یا گورنر جو ہے وہ تعینات کرتا تھا، وزیر اعلیٰ اس میں سفارش ان کی ہوتی تھی، تو اس وقت سپریم کورٹ میں بڑا ہنگامہ ہوا، اور پھر فیصلہ آیا کہ نہیں جی سپریم کورٹ تو آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے، اب یہ فیصلے جو ہیں وہ ایک جوڈیشل کمیشن کرے گا جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے، اور ایڈہاکزم کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جوڈیشل کمیشن کے ہوتے ہوئے ایڈہاکزم ابھی بھی جاری ہیں۔ 1 سال سے ججز کام کر رہے ہیں، اور ان کو اس قابل نہیں سمجھا جا رہا کہ ان کو کنفرم کیا جائے، ان کو ریگولر کیا جائے۔ اس کے پیچھے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے ہائی کورٹ کا، وہ ان ججز کو ایڈیشنل رکھتا ہے، کچا رکھتا ہے، پکا نہیں کرتا، تاکہ ان کو ساتھ بٹھا کے مرضی کے فیصلے کروائے جائیں اور ان کو دباؤ میں رکھا جائے۔ اور یوں خود چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ایڈ ہاک ججز کو ہائی کورٹ میں تعینات کر کے ایڈ ہاکزم کو پروموٹ کرتے ہیں، اور عدلیہ کی آزادی پہ خود اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ خود لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہی نہیں، بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، ان کے چیف جسٹس صاحبان بھی جب کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں، یا تو آپ لگائیں نا، اگر وہ شخص اس قابل ہی نہیں ہے، آپ ایک تو پہلے ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون قابل ہے یا نہیں، آپ اس کو ایڈ ہاک رکھتے ہیں، 3 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا، پھر 3 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ، پھر 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ۔ تو یہ 1 سال کے لیے آپ اس طرح بار بار ایکسٹینڈ کریں، یا تو آپ نکال دیں یا تو آپ کہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہ کیا بات ہے، یعنی ابھی 6 مہینے اور دیکھ لیں، یعنی کہ ان کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ایڈہاکزم جو ہائی کورٹوں میں ہو رہی ہے ان دی نیم آف ایکسٹینشن، اس ایڈہاکزم کا بھی کوئی سدباب ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی عدلیہ کی آزادی کو متاثر کر رہی ہے۔ اور جو ایڈہاک ججز ہوتے ہیں، جو ایڈیشنل ججز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے چیف جسٹس کی مرضی کے مطابق اور ان کی خواہش کے مطابق جو ہے اپنا ذہن سازی کرتے ہیں اور اپنی فیصلہ سازی بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں اب یہ مزید ان ججوں کی ایکسٹینشن کرنا، یہ تو اس نعرے کے ہی منافی ہوگا جو نعرہ عدلیہ کی آزادی کے لیے لگا کے ججوں کی اعلیٰ عدالتوں میں تعیناتی کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے لے کے ایک جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا تھا۔ تو یہ پالیٹکس جو ہے اب ایک نئی قسم کی سیاست آ گئی ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر۔ اور ایک بار پھر سپریم کورٹ میں 3 ویکینسیاں خالی ہیں، اور چیف جسٹس ابھی تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں بلا رہے سپریم کورٹ میں تعیناتیوں کے لیے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اگلے 2-3 مہینے کے اندر مزید 2 ویکینسیاں خالی ہو جائیں گی، صرف اس لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلانا کہ اس میں چیف جسٹس کو شاید وہ اکثریت حاصل نہیں ہے ان کے حامی ججوں کو جو ہونی چاہیے، اور اس لیے ان کی مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اطہر اللہ، چیف جسٹس اطہر اللہ کو سپریم کورٹ لانے کی بات ہو جائے۔ تو یہ ایک بڑی ہی کمپلیکیشنز ہیں اور کنٹرڈکشنز ہیں
کہ جو سینئر ججز ہیں ہائی کورٹوں میں، چیف جسٹس اطمن اللہ ہیں، ان کو سپریم کورٹ میں بظاہر لانے سے گریزہ نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ اور جوڈیشل کمیشن، صرف اس لیے کہ وہ بہت سخت فیصلے دیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی فیصلے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک فیورٹزم ہے یا یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، ہم نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ، جنہوں نے جلال مشرف کو سزائے موت سنائی تھی، وہ بھی آخر دم تک، زندگی کے آخری دنوں میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی تھی کہ جناب میری سینیورٹی تھی اور آپ سندھ ہائی کورٹ سے ایک جونیئر جج کو اوپر لے آئے۔ اس درخواست کو فکس ہی نہیں کیا گیا ہیرنگ کے لیے، اور ایک چیف جسٹس بھی انصاف مانگتا رہا اسی سپریم کورٹ سے، اور اس سپریم کورٹ نے جسٹس وقار سیٹھ کو، اپنے چیف جسٹس کو بھی جو ہے انصاف نہیں دیا، اور پھر سینیورٹی کا اصول جو ہے اس کی خود ہی خلاف ورزی کرتے رہے۔ جب چیف جسٹس بننے کی باری آتی ہے تو ساروں کو سینیورٹی یاد آ جاتی ہے، جب سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے کا مطلب ہے 3 سال آپ کی ریٹائرمنٹ کے لیے ملازمت بڑھ جاتی ہے، آٹومیٹکلی آئین میں لکھا ہے کہ مدت ریٹائرمنٹ جو ہے یا مدت ملازمت ایک سپریم کورٹ کے جج کی ہائی کورٹ کے جج سے 3 سال زیادہ ہو جاتی ہے تو مزید 3 سال وہ جج رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے سپریم کورٹ میں لانا بھی ایک بہت بڑا فیور تصور ہوتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ نہیں بلایا جا رہا، سپریم کورٹ کے لیے نہیں بلایا جا رہا، کیونکہ شاید چیف جسٹس جو ہیں نہ تو اپنی مرضی کر سکتے ہیں، مگر وہ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اجلاس ہی نہ بلائیں اور کسی اور کی مرضی بھی نہ چلنے دیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔